अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ख़बरें तो हम आपको जेल ट्रायल की देंगे ही, लेकिन जेल के अंदर पेश होने वाले दौरान ट्रायल बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात भी आपके साथ बयान करने हैं, क्योंकि अपने इमरान खान न्याजी साहब बन गए हैं मौला जट। बल्कि उन्हें ये कहा जाए कि अब मौला जट न्याजी ने कर दी जज पर चढ़ाई और कर्नल कर दिया आउट, मेजर हो गया इन और 300 करोड़ का छक्का। बहुत दिलचस्प तफसीलात हैं, आपके साथ आज के प्रोग्राम में ये शेयर करेंगे। और फिर अपने शेख रशीद पिंडी वाले, उन्होंने तो रुलाई दिए, बस बंदा उनको यही कह सकता है कि बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। खबरों का आगाज़ करते हैं जनाब, मेरा ख्याल है मानसेरा से कर लेते हैं। मानसेरा में जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ख़ुद कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, वहाँ पर उनके मुकाबले में एक उम्मीदवार थे काजी तैयब मियाँ, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन खासे तगड़े उम्मीदवार थे, तो काफ़ी मतलब वोट वो लेने की सलाहियत रखते थे। तो काजी तैयब मियाँ जो हैं वो नवाज शरीफ के हक़ में दस्तबरदार हो गए इलेक्शन से, और इस सिलसिले में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी उन्होंने कर ली है। अब वाक़फ़ान हाल का ये कहना है कि काजी तैयब मियाँ को इलेक्शन से दस्तबरदार कराने में बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उन्होंने अदा किया है। अच्छा, इसी इलेक्शन ही की खबरों को लेकर आगे बढ़ते हैं और आते हैं हल्का NA 127 लाहौर, जहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उनको लग गया है एक धचका ऐसे लगा है कि एक साहब हैं, उनका नाम है मियाँ तारिक। मियाँ तारिक 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली के इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, यानी कि खासे अहम है उस हल्के के अंदर। अब बंदा जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हो, वहाँ पर आपकी पार्टी का जो MPA का टिकट होल्डर हो, अगर वही दूसरी पार्टी से मिल जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ हो गई है जनाब। मियाँ तारिक जो हैं, उन्होंने अपने साहबजादे समेत मुलाकात की है अताउल्लाह तारड़, जो कि बिलावल भुट्टो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। और अता तारड़ से मुलाकात के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। और फिर इलेक्शन की खबरों को अगर हम आगे लेकर बढ़ें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो गुजरात में एक जलसा किया आज, और वो अपनी मुहिम जो है वो पंजाब के अंदर जारी रखे हुए हैं। और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ ने अपने हल्का जहाँ से वो इलेक्शन लड़ी हैं लाहौर में, वहाँ पर अपने बाकायदा इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर लिया है। वहाँ पर कोई जलसा नहीं था, मरियम साहबा वहाँ पर पहुँची, और पहुँचने के बाद जब उन्होंने इफ्तिताह वगैरह किया तो वहाँ पे इतने लोग जमा हो चुके थे कि ऐसे लग रहा था कि कोई एक बहुत बड़ा जलसा आम मुनक़िद हो रहा है। बल्कि वो जब आ रही थी तब भी उनके साथ इतनी बड़ी रैली थी कि बंदा कहता था कि तहद्दे निगाह लोग ही लोग थे। ये आप वीडियो भी देख रहे होंगे साथ स्क्रीन पर, ये मरियम नवाज शरीफ जब अपने उस इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के लिए आ रही थी तो ये उसके मनाज़िर हैं। तो लाहौर में जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना रंग जमाती हुई दिखाई दे रही है जूँ जूँ इलेक्शन गुजरते जा रहे हैं। अच्छा, इससे जो अगली खबर है वो उस पर हम आते हैं, और वो खबर है जनाब 9 मई के केसेस के हवाले से, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और 6 फरवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो 9 मई के वाक़यात पे जो मुकदमात दर्ज हैं उनके हवाले से फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ 12 मुकदमात और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ 6 मुकदमात जो हैं वो रावलपिंडी में दर्ज हैं। जो 9 मई को वाक़यात हुआ, GH के ऊपर हमला, ISI की दफातर पर हमला और सरकारी अमलात को नजर आतिश करना, लोगों को उकसाना, कुछ इस किस्म की दफात लगी हुई हैं। और ये जो हैं वो इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत में उनके मुलजमान को और उनके वकला को जो है उन्होंने मुकदमे की नकूल फराम कर दी हैं। वो जज साहब जो हैं वो अडयाला जेल ही पहुँचे थे, क्योंकि वहीं पर जाकर अदालत लगानी पड़ती है। ये यहाँ पे आपको बता दूं कि अब 6 फरवरी को इस मुकदमे के अंदर इमरान खान और इन मुकदमात के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। और इसी अदालत के अंदर इन्हीं मुकदमात के अंदर इमरान खान ने 12 मुकदमात में और शाह महमूद कुरैशी ने 6 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं, जिनकी समाअत जो है वो 27 फरवरी को होनी है, 27 जनवरी को होनी है जी। वो कल भी एक तारीख की गलती होगी, मैं वो बेल थी शहरियार अफरीदी की,
تو میں غلطی سے 6 فروری کے بجائے 6 جنوری کیا گیا، جس پہ کافی لوگوں نے نیچے کمنٹس میں آ کے تصحیح کی ہماری، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خاصی توجہ سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اس پر ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ خبر ہے اپنے عمران خان نیازی کے والے سے۔ عمران خان صاحب نے جو جیل میں ٹرائل ہوا اس کی تو ہم آپ کو آگے کاروائی بتاتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ان کی میڈیا سے گفتگو ہوئی وہ اب آپ کو پتہ ہے لڑ جھگڑ کے ڈرا دھمکا کے اب وہ کھلے ڈلے ہو کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں جیل کے اندر، اور وہ اب ان کی گفتگو ہوئی اور خان صاحب نے وہ کہا کہ جناب دوران اقتدار میں ڈان اخبار پہ بڑی تنقید کرتا رہوں، لیکن اب جو ہے وہ سب سے اچھی رپورٹنگ ڈان اخبار کر رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے جو ڈان اخبار کے ایک رپورٹر ہیں اسد ملک، وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر اور ان کے تعارف ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات کی۔ اب پتہ نہیں خان صاحب نے کہا کہ رپورٹر آیا ہوا ڈان اخبار کا تو ذرا اس کو مکھن لگا دیا جائے، اور ویسے بھی خان صاحب جب اقتدار میں ہوتا ہے بندہ، اس وقت بندے کو تنقید بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے، اور وہی اخبار جو ہے جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کا آواز کو بلند کرے تو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ جو مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جناب سیاستدانوں سے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن بات ان سے کی جاتی ہے جن کے پاس کوئی اختیار ہو۔ یہ بات انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہی جب ان سے کہا گیا کہ جی آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ بات جو خان صاحب نے کہی نا کہ سیاستدانوں سے کبھی بات کرنے سے میں نے انکار نہیں کیا، معذرت کے ساتھ خان صاحب آپ مطلب چٹے دنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ تو جناب کسی سے ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، جہاں پہ اپوزیشن والے بیٹھے ہوں وہاں سے آپ گزرتے بھی نہیں تھے جب آپ وزیر اعظم تھے۔ ایون کہ پاکستان کی اگر قومی سلامتی کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا، ایون قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا اور وہاں پہ اپوزیشن لیڈر اگر آتا تھا تو آپ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوتے تھے کہ میں جاؤں گا تو مجھے ملنا پڑے گا اور مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ آپ تو مطلب ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھے۔ ابھی آپ کہتے ہیں میں نے کبھی انکار نہیں کیا سیاستدانوں سے بات کرنے ہوئے۔ تو میرے خیال ہے یہ جو گزشتہ 18-19 مہینے جس کا آپ نے پرسوں کی گفتگو میں والا دیا تھا کہ 19 مہینے سے منتظر ہوں کہ مجھ سے کوئی مذاکرات کرے، اور پھر کل ہی آپ کے وہ جو پارٹی کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں مرکزی آپ کے، انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب بات کر لیں عمران خان صاحب سے۔ تو یہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان سے بات کرنے سے انکار نہیں کیا، ساتھ ہی ان سے یہ کہا جائے کہ اب ان سے بات کی جاتی ہے جن کے پاس اختیار ہو۔ تو خان صاحب وہ جو اختیار والی خبر ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میرے یہاں پہ جو مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے تو یہاں پر تو اتنی سیکیورٹی لگی ہوتی ہے جیسے کلبھوشن کا ٹرائل ہو۔ تو خان صاحب آپ نے اپنے زمانے میں کلبھوشن کا ٹرائل کیا تھا؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں یاد پڑتا، اگر کوئی بندہ مجھے یاد کرا دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں ہم ان خبروں کی طرف جو کہ نہیں بلکہ یہ کچھ خبریں اور بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں ٹرائل چل رہا تھا، اس ٹرائل کو ایک حکم امتناعی کے ذریعے روکا تھا، اور وہ حکم امتناعی آج تک کے لیے تھا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت میں جو نکاح کا ٹرائل روکنے میں جو انہوں نے حکم امتناعی دیا ہوا اس میں انہوں نے 31 جنوری تک توسیع کر دیا۔ تو 31 جنوری تک ابھی فی الحال عمران خان اور بشرا بی بی پہ یہ جو عدت والا کیس ہے اس میں نہ تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی اور نہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے گا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی اور ایک کشمکش سی چل رہی ہے، جسٹس بابر ستار صاحب نے اس کا نوٹس لیا، توہین عدالت بھی ان کو جاری کیا ہوا ہے، اور جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے جو ایم پی او کے تحت کسی کو بھی نظر بند کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں وہ معطل کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے خلاف اپیل میں گئے تھے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے اس بنیاد کے اوپر کہ جی اب 8 فروری کو الیکشن ہے اور یہ وہ اختیار ہے جس کی ڈپٹی کمشنر کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو عارضی طور پر انہوں نے جو ڈپٹی کمشنر کے اختیارات ہیں ان کو بحال کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اچھا، یہ فاضل عدلیہ کو زیادہ پتہ ہوگا، لیکن ہم نے بھی جتنا ایسا کورس رپورٹنگ کی اس میں ایک چیز ہم نے ضرور لرن کی تھی کہ عدالت جو ہے وہ کسی بندے سے اس کا اختیار واپس نہیں لے سکتی۔ یہ مطلب ہمارا قانون یہ کہتا ہے، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، اگر ایک اتھارٹی ہے، ایک فرض کریں ایک پولیس کے تفتیشی افسر کے پاس یہ اتھارٹی ہے نا کہ وہ مقدمہ خارج کر دے یا کسی کو بے گناہ یا گناہ گار قرار دے دے، تو عدالت اس کے فیصلے سے اختلاف کر سکتی ہے، اس اختیار کو واپس نہیں لے سکتی۔ تو یہ جو ڈپٹی کمشنر کا اختیار انہوں نے معطل کیا ہوا تھا سنگل بینچ نے،
یہ میرے خیال میں ناقص رائے کے مطابق تو غلط کیا ہوا تھا۔ اب اچھا، میں نے بڑے بڑے اینکرز کو اور بڑے بڑے لوگوں کو اس بارے میں جب ٹی وی پر یا یوٹیوب پر بات کرتے ہوئے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایم پی او کے تحت گرفتاری کے آرڈرز جو ہے وہ ان کے اختیارات جو ہے وہ بحال کرنے یا اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ گرفتاری کے نہیں ہوتے، نظر بندی کا لفظ ہوتا ہے۔ نظر بندی کا حکم جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جاری کر سکتا ہے، تو وہ تحویل میں سرکاری ان کو لے لیا جاتا ہے۔ اب وہ نظر بندی اس بندے کی گھر میں ہو، جیل میں ہو، یا کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں ہو، یا کسی گیسٹ ہاؤس میں ہو، تو وہ کر سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ اختیار ہوتا ہے، تو وہ اختیار 8 فروری تک الیکشن تک عارضی طور پر بحال کیا گیا۔ باقی فیصلہ بھی سنگل بینچ ہی کرے گا۔ اب آتے ہیں جناب ہم جیل ٹرائل کی طرف۔ جیل ٹرائل میں جو ہے وہ بڑے اب آج بھی انہوں نے ٹیکنیکل طریقے سے کھیلا ہے۔ ٹیکنیکل طریقے سے ایسے کھیلا کہ بالکل اب کیس تقریباً اوپر چڑھ گئے ہوئے ہیں سارے، اور بالخصوص جو سائفر والا کیس ہے اس میں تو 25 گواہوں کی گواہی بھی قلم بند ہو چکی ہے، اس میں تو 4 گواہوں پہ جرح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو آج جو ہے وہ 9 گواہ استغاثہ نے بلوائے ہوئے تھے جن کے اوپر جو ہے وہ جرح کی جانی تھی، لیکن ایک ہمارے جو ذرائع کہتے ہیں کہ ایک پلاننگ اور ایک حکمت عملی کے تحت اس معاملے کو لنگر آن کیسے کیا گیا کہ جناب جو جج صاحب پہلے تو تھوڑا لیٹ آئے، جب جج صاحب آ گئے تو 1 گھنٹے سے زائد وقت انتظار کرتے رہے۔ عمران خان کے وکلاء جو ہیں وہ نہیں پیش ہوئے، اور پھر جج صاحب جو ہے وہ مقدمے کی سماعت ملتوی کر کے روانہ ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر جناب وہ ان کے جو وکلاء ہیں وہ اسکندر ذوالقرنین، علی ظفر اور عثمان گل وغیرہ آئے، اور جو دوسرے مقدمات ہیں عمران خان صاحب کے، جو کہ دوسرے جج صاحب جو ہیں احتساب عدالت کے محمد بشیر، ان کی عدالت میں پیش ہوئے۔ تو اس کیس کو انہوں نے غیر حاضر ہو کر اس کو لنگر آن کرایا، مطلب 1 دن اور گین کر لیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں اس میں۔ اچھا، اب وہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ہونی تھی مزید۔ اب ہوا یہ کہ اس میں جب سماعت اس مقدمے کی شروع ہوئی تو ایک حکمت عملی کے تحت، میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ حکمت عملی کے تحت بشرا بی بی جو ہیں وہ عدالت میں نہیں حاضر ہوئیں، اور پھر جو ان کی جو ٹیم تھی اس نے کہا کہ جناب وہ بشرا بی بی جو ہے وہ خاصی بیمار ہے، تو مہربانی کریں آپ مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیں۔ تو عدالت نے جو ہے وہ مقدمے میں جو سماعت ملتوی کر دی۔ اس مقدمے میں جو بشرا بی بی کے وکیل ہیں وہ سردار لطیف کھوسا ہیں، اور 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس تھا اس میں بھی آج فرد جرم ہونی تھی عائد، اور 2-3 تاریخوں سے وہ فرد جرم کو اسی طرح عمران خان اور ان کے وکلاء اور بشرا بی بی جو ہیں مل جل کر باہمی تعاون کے تحت وہ ڈیلے کرتے رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے آج بھی اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ جی وہ ہمارے جو وکیل صاحب ہیں لطیف کھوسا صاحب، وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے، اور جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ بھی اس کیس میں وکیل ہیں تو وہ اپنے ابا جی کی کمپین چلا رہے ہیں تو وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جناب ہم پھر وکیل چینج کر رہے ہیں، تو سلمان صفدر اور اسکندر جو ہیں وہ صاحب اور غالباً علی ظفر وہ اس کیس میں وکیل مقرر کیے گئے ہیں۔ تو وہ اب جناب کیس جب وہ ان کے وکالت نامے میں جمع کرانے کی مہلت دیں تاکہ اس کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، تو پھر جج صاحب نے پھر اور ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، تو وہ پھر انہوں نے اس کی جو کارروائی ہے فرد جرم عائد کرنے کی اور ان کے وکلاء کو وکالت نامے داخل کرانے کی مہلت دینے کی، وہ 30 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ مطلب ٹیکنیکل طریقوں سے کیسز کو لنگر آن کر رہے ہیں کہ کبھی فرد جرم عائد کو لیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گواہوں کے بیان پہ لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جرح پہ لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ملزمہ نہیں آتی بشرا بی بی، کبھی وکیل صاحب نہیں آتے، تو اسی طرح انہوں نے رل مل کے کام چلایا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو وہ باتیں 2-3 بتا دوں جو بڑی دلچسپ ہوئیں جیل کے اندر۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ جج محمد بشیر صاحب جب آئے تھے تو عمران خان صاحب آئے اور پھر مولا جٹ نیازی بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے خلاف یہ سارے کیسز کا جو ڈرامہ ہے یہ 8 فروری کے لیے ہو رہا ہے، آپ ذرا 8 فروری کے بعد تک مقدمات کی سماعت ملتوی کر دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو جج صاحب نے پتہ کی تھا، جج صاحب نے آگے سے پتہ کیا کیا، جج صاحب نے غصہ نہیں کیا، جج صاحب نے عمران خان کو دیکھ کے ایک اسمائل پاس کی اور کہا کہ جلدی دلائل نہ شروع کر دیں، یعنی کہ ابھی یہ اس وقت ابھی کیس شروع نہیں ہوا تھا نا عدالت کے اندر سماعت۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کا جو وار تھا وہ جھکائی دے کر جانے دیا جج صاحب نے۔ تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہو گئے جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے امجد پرویز، ان کے ساتھ، اور ان کے اوپر انہوں نے جناب ایک زبردست قسم کا چھکا مارا خود عمران خان صاحب نے، اور یہ کہا کہ تم نے چھکا مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی امجد پرویز صاحب کو مخاطب کر کے کہا جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ امجد تم نے بہت بڑا چھکا مارا ہے،
اور صرف گیند ہی گراؤنڈ سے باہر نہیں پھینکی بلکہ تم نے گیند ہی گم کر دی ہے. وہ 2-4 کروڑ روپے کا کیس تھا جس کو میجر صاحب نے کہا تھا کہ 50 کروڑ تک بنانا ہے, تم نے اس کو 300 کروڑ کا بنا دیا. یہ وہ بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہ جی یہ جو نہیں ہے وہ غلط تخمینے لگا کے پیش کیے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ تخمینے بالکل ٹھیک لگے ہوئے ہیں. خان صاحب نے جو نہیں ہے وہ تخمینوں سے بہت کم اس کا تخمینہ لگوایا تھا تاکہ کم پیسے دینے پڑے توشہ خانہ میں جمع کرانے کے لیے. خیر یہ اب عدالت فیصلہ کرے گی, ہم کون ہوتے ہیں جی. تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا امجد پرویز کو, پہلے تو انہوں نے کہا کہ میجر صاحب کے کہنے پہ اس طرح تم نے کیا, پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امجد میجر دیکھ رہا ہوگا. اچھا اب یہ وہی عمران خان صاحب ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 تاریخوں پہ وہ کیمرہ کی طرف وہ جج صاحب کے پیچھے کیمرے کی طرف دیکھ کے اشارہ کرتے تھے کہ کرنل صاحب یہ میں ہی ہوں عمران خان. تو اب وہ کرنل سے تھوڑی نیچے آ گئے ہیں تھوڑا سا, اب وہ میجر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میجر دیکھ رہا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ جو کیمرے کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے وہ کرنل صاحب جو ہے ان اپنی جگہ پہ میجر صاحب کو بٹھا کے ہوتے, خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا. خان صاحب کے تو آپ کو پتہ ہے نا اہلیہ کے پاس بھی خاصے موکلات ہیں. تو یہ جناب وہ اب کام جو نہیں ہے وہ کرنل اور میجروں تک آ گیا. ویسے ہم آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو ریگولر ویور ہیں, میں نے ماضی میں آپ کو کہا تھا بھی عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے, کہ عمران خان صاحب جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے نا, وہ جرنیلوں سے بات کرتے کرتے لیفٹ میجر جنرل سے بریگیڈیئروں اور بریگیڈیئروں سے کرنلوں اور کرنلوں سے میجر تک آ گئے. تو ہمیں آپ کو کہا تھا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب خان صاحب کے کال پہ کوئی رپلائی بھی نہیں کرتا, رسپانس کو کرے بھی تو بہت بڑا افسر کرے تو میجر کر لیتا ہے, اس سے اوپر کا بندہ ان سے بات بھی نہیں کرتا. لیکن اب وہ کہانی ادھر بھی نہیں ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے دفتر میں بیٹھا, اپنے کولیگ سے بات کرتا, میں نے کہا عمران خان صاحب کی تو عرض ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی لانس نائک جو ہے وہ کل آپ سے ملے گا, تو انہوں خوشی کی ہمارے رات کو سونا ہی نہیں ہے کہ یار میرے کو بندہ کو گل کرنے لگا. تو یہ باقی سارے ٹارزن ٹرزن تو اسی طرح ہیں. اچھا جی بات ہم کرتے ہیں جناب اپنے پنڈی والے شیخ رشید والے کی طرف. جب میں بڑا ناراض ہوں جی, میں چونکہ خود پنڈی وال ہوں, تو ہمارے پنڈی شہر کے جو نہیں ہیں وہ لیڈر ہیں شیخ رشید. ویسے شیخ رشید احمد صاحب باہر کے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی ایچ کیو میرے حلقے میں, حالانکہ جی ایچ کیو کبھی بھی ان کے حلقے میں نہیں رہا, اور ان کے حلقے میں کوئی بھی فوجی آبادی بھی کوئی نہیں, نہ کوئی فوجیوں کی کالونی ہے نہ کوئی فوجی آبادی ہے. لیکن وہ ادھر ادھر لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں باہر کے لوگوں کو کہ جی کوئی پتہ نہیں شاید میں پنڈی سے الیکشن لڑتا ہوں تو وہ سارا جو نہیں ہے وہ پنڈی جو ہے وہ فوجیوں کے علاقے میرے حلقے میں آتے ہیں اور وہ میرے ووٹر ہیں, ایسا کوئی چکر ہے نہیں. اچھا شیخ صاحب جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں, میں بہت ساری زندگی کے ان کے واقعات ہیں, 3-4 میں آپ کو ہلکے سے بتاتا ہوں. کہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو بھاگتے ہوئے انہوں آئے تھے اور ڈی ایس این جی پہ چڑھ کے سگڑ لگایا تھا, جیسے پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے اور بچتے بچائے آ رہے ہیرو سٹائل. تو وہ میں اس وقت موقع پہ موجود تھا, تو پولیس کو یہ آرڈر تھا کہ جی شیخ رشید کو کسی صورت گرفتار نہیں کرنا. تو جب شیخ رشید صاحب اکیلے ہی دوڑتے ہوئے آتے, کوئی ان کے پیچھے پولیس والا نہیں تھا, ہم دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میرے پیچھے پولیس لگی ہے اور میں ادھر میڈیا کے پاس آ گیا ہوں. تو وہ پولیس والے سائڈ پہ کھڑے ہوئے آتے تھے شیخ صاحب کے اوپر. تو بڑے شیخ صاحب نے انہوں نے ڈرامہ بڑا پکا کیا تھا. اسی طرح شیخ صاحب کا ایک اور واقعہ کہ جب 2014 میں دھرنا دے رکھا تھا, دھرنے پہ جس دن وہ کلیش ہو گیا دھرنے والے مظاہرین کا اور پولیس کا, آنسو گیس وغیرہ چل گئی, لاٹھی چارج چل گئی. اب شیخ صاحب جو ہیں وہ ادھر سے نکلنے کے چکر میں تھے, نکلنے کے چکر میں وہاں پہ گاڑی کو دستیاب نہیں تھی, اس وقت پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا تھا. تو انہوں نے ہماری جو ڈی ایس این جی ہوتی ہے نا لائیو کوریج کے لیے میڈیا کی, ان کو آگے کہا گیا میری حالت بہت خراب ہے, میں نے فٹافٹ اسپتال پہنچاؤ, میں مر جیسا. وہ ہمارے ڈی ایس این جی والوں نے ان کو شیخ صاحب کو ڈالا گاڑی میں اور گاڑی چلا دی کہ یار ایک مطلب قومی سطح پہ ایک مشہور سیاستدان ہے, اس کی حالت خراب ہے تو چلو ہم اس کو اسپتال پہنچا دیتے ہیں. تو وہ جب گاڑی چل کے اس گھیرے میں سے باہر نکلی, آگے پارلیمنٹ لاجز تھے, تو وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے شیخ صاحب اور کہتے گاڑی روک دے تھے, اور اتر کے پارلیمنٹ لاجز میں گھس گئے. کوئی اسپتال کے خالی انہیں موقع سے سلپ ہونا تھا, یہ میڈیا کی گاڑی کا انہوں نے استعمال کیا. بڑے ذہین آدمی ہے شیخ صاحب. تیسرا واقعہ آپ کو بتاؤں جی, ایک دفعہ شیخ رشید احمد صاحب کے اوپر ہوگی فائرنگ, اور فائرنگ میں ان کا ایک باڈی گارڈ تھا جس کو ہم, وہ نام تو مجھے اس نوجوان کا یاد نہیں, بی بی سی اس کو کہتے تھے. وہ شیخ رشید کا پکا پرانا محافظ تھا, تو وہ بیچارہ اس میں جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا. تو ہمیں پتہ لگا جی شیخ صاحب نے بھی بڑی گولیاں لگی ہیں, تو ہم نے رش کیا, پتہ لگا جی سول اسپتال پنڈی لے گئے جناب. وہ ایمرجنسی کے اندر لے گئے اور ایمرجنسی کے اندر سے کنڈیاں لگا لی, سارا میڈیا باہر, پتہ نہیں شیخ صاحب اندر آپریشن ہو رہا ہے کی چکر ہے. اور بعد میں 1.5 گھنٹے بعد پتہ شیخ صاحب نکلے ہیں پائپ پیتے ہوئے, وہ سگار پیتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے, یہ جب وہ جب مطلب ایک خراش تک نہیں آئی تھی, پتہ نہیں 1.5-2 گھنٹے انہوں نے اندر سے کڑیاں کیوں لگوائی رکھیں. تو شیخ صاحب جو نا وہ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں. ایسی کارروائی انہوں نے اس دفعہ پھر ڈالی ہے, اور ڈالی کیسے ہے. کل کے پروگرام میں اگر آپ نے دیکھا ہو میرا, تو میں نے اس میں یہ آپ سے بتایا تھا کہ عدالت میں انہوں نے درخواست دی تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کہ جی ان کے وکلاء نے کہا جی شیخ صاحب کی عمر جو وہ 73 سال ہے, تو دل کے وہ مریض ہیں اور ان کی حالت بڑی خراب ہے, تو مہربانی کریں کہ ان کے RIC سے جو چیک اپ کرانے کے اور وہاں پہ ان کو داخل کروانے کے احکامات جاری کرائے جائیں, یعنی کہ وہاں پہ علاج کرانے کے.
اب وہ چونکہ حکومت بھی یہ سوچتی ہے نا جی کہ بندہ ہے تو مطلب 73 سال کا ہے نا، جتنا مرضی بہرحال جوان بنے، عمر تو اثر تو کرتی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کو مذاق سمجھتے رہیں کہ یار شیخ صاحب آنے بازی کر رہے ہیں، شیخ صاحب کا کام کو سیریس ہو جائے، گلے ہی نہ پڑ جائے بندہ. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ اس درخواست کو قبول کیا کہ جیل اسپتال کے بجائے ان کو باہر کے اسپتال میں لے گئے، بلکہ اس اسپتال میں لے گئے جس کا شیخ صاحب نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا تھا، یعنی کہ RIC. ویسے خان صاحب نے یہ لکھتے وقت، شیخ صاحب کو یہ لکھتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی جان نے شہباز شریف نے بنایا سی، تو جو آپ جس کے خلاف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں نا، حنیف عباسی، اس کی ریکمنڈیشن میں بنایا تھا اور اس کی زیر نگرانی یہ بنایا گیا تھا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے لے کے جائیں. خیر شیخ صاحب وہاں پہ گئے تو مجھے یہ اطلاع ملی کہ جناب شیخ صاحب کہ تو بڑے کوئی لگتا ہے حالات خراب ہیں کہ مطلب RIC میں ان کو شفٹ کر دی کہ جیل سے باہر آنا کو اس طرح کوئی نہیں لے کے آتا. اب پھر اتنے میں ایک شیخ صاحب کا جناب آڈیو میسج موصول ہوا، یہ ذرا سنیے گا آڈیو میسج. آپ مطلب رو پڑیں گے ان کا میسج سن کے. بندہ کہتا ہے شیخ صاحب بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ یہ سنیے ذرا. ساری زندگی راولپنڈی کے لیے خرچ کر دی ہے. میرا آپ پر ادھار ہے. میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، قلم دوات کو 57 اور 56 سے کامیاب کرائیں. مرنے سے پہلے یہ میری آرزو ہے. میں نے اپنی ساری زندگی نہ شادی کی، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ بچہ ہے. پنڈی ہی میری بچہ ہے، پنڈی ہی میری بیٹی ہے، پنڈی ہی میری بہن ہے. اس لیے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ قلم دوات کر لیں. میں نے اپنی ساری زندگی پنڈی کے لیے وقف کر دی ہے. اب پنڈی میرا یہ ادھار اتارے. اور 56 اور 57 میں قلم دوات کو میری بیٹیاں اور میرے بیٹے مہر لگائے. میں نے 60 تعلیمی ادارے، 6 یونیورسٹیاں بنائی ہیں. میرا یہ قرض ہے آپ پہ. میں جیل میں ہوں، میں جیل سے بیان بچکاٹ رہا ہوں. میرے 40 دن کا چلا کاٹا، اور اب یہ آپ پہ فرض ہے کہ آپ قلم دوات کو مہر لگا کے اس قرض. اچھا جی، یہ جو آپ نے آڈیو سنی شیخ صاحب کی، اور اس میں بڑا انہوں نے جذباتی کیا، اپنے ووٹرز کو میسیج کیا، اور یہ کیا انہوں نے ہاسپٹل سے، وہ پیچھے سے نا وہ ہاسپٹل کے میں جو بیپس ہوتی ہیں، مختلف جو گیجٹس لگے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. تو آپ نے سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرنے سے پہلے یوں اور مرنے سے پہلے ہوں، اور پنڈی کے لوگوں پہ میرا قرض ہے. میں نے تو دیکھیں شادی بھی نہیں کی، یہ پنڈی جو ہے وہ میری اولاد ہے، پنڈی میری بیٹی ہے، پنڈی میری بہن ہے. تو یہ آپ لوگوں پہ قرض ہے کہ آپ نے وہ قلم دوات کو ووٹ ڈالی ہے، میں نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یہ کیا وہ کیا. تو آخر میں پھر انہوں نے وہ ایک کہا فکرہ، وہ اس میں میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں، ویسے دوسری جگہ پہ میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالخصوص میرا پیغام ہے PTI کے لوگوں کے لیے. تو خان صاحب، میں نے کہا یار شیخ صاحب مطلب اتنا جذباتی سے پیغام، رلا دینے والا، دیکھا نا بڑی نحیف سی آواز، بڑا بندہ کمزور سے بندہ. یار شیخ صاحب بیمار ہو گئے، RIC پہنچ گئے، ادھر سے میسج کرے، اوپر سے کہتے ہیں مرنے سے پہلے میرا یہ آخری پیغام ہے. تو بندہ کہتا ہے یار بڑے حالات خراب ہیں. میں نے پھر وہ اسپتال سے رائے سے پتہ کیا ہے، ادھر ادھر اور سرکاری ذرائع سے پتہ کیا. یار اس سے بتائیں شیخ صاحب کی پوزیشن کیا ہوگی؟ شیخ صاحب کو تو واپس جیل لے گئے. اچھا میں نے کہا یار یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا بندہ بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ ذرا اپوزیشن میں ہو نا بندہ، حکومت میں نہ ہو تو اس کو اتنا کوئی ریلیف نہیں دیتا، جیل والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس ہی لے جائے. میں نے کہا شاید، میں نے کہا یار بیچارے کی حالت خراب. جی سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، شیخ صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ہے. بندہ کہتا ہے یار شیخ صاحب ادھر سے آپ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ میں بس مرنے والا ہوں، مرنے سے پہلے میرا آخری پیغام ہے، میں نے ووٹ پا دینا. تو اوپر سے آپ کے ٹیسٹ سارے رپورٹیں بھی ساری کلیئر ہیں، آپ کو ہارٹ کا کوئی ایشو بھی سامنے نہیں آیا. تو چلیں شیخ صاحب دیکھتے ہیں آپ کی یہ حربہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.